सुबह निहारमू सूरत कौसर का अनोखा अमल। अरबपति बनाने के लिए सचमुच अलादीन का चिराग आपके हाथ लग जाएगा, एक बार आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा भी निहारमू सूरत कौसर को इस तरह से पढ़ेगा जैसे आपको बताया जाएगा, तो इस बंदे के हाथों में गोया अलादीन का चिराग आ जाता है। नाजरीन, अगर फकीर मोहताज जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी मौजूद नहीं, जिसके घर से तंग दस्ती खत्म नहीं होती, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी जिसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फकीर वो मोहताज भी अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको भी गनी कर देता है, इसको भी मालदार बना देता है। नाजरीन, आज का इतना कीमती अमल है, ये कितनी कीमती सूरत है, इस सूरत का कितना कीमती वजीफा है जो आपको बताने लगा हूँ। नाजरीन, जो शख्स चाहता है कि वो जिस चीज में हाथ डाले वो सोना बन जाए, जिस काम को करे वो पूरा हो जाए, जिस मकसद के लिए पढ़े उसको कामयाबी मिल जाए, जहाँ कारोबार के लिए जाए उसको भी कभी नुकसान न पहुंचे, उसका कारोबार तरक्की करे। और जिस शख्स का कारोबार ऐसा मसला है कि उसे रोज थाने कचहरी में जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, तो वो ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। नाज़रीन, वो शख्स जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका हो, जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, जो शख्स बहुत ज्यादा मकरूज है, कर्जा उतरने का कोई चांस उसको नजर नहीं आता, वो कर्जे में डूब चुका है, तो उस शख्स को चाहिए कि ये वजीफा, ये अमल लाजमी करे। नाजरीन, ये वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल देखनी है। इंशाअल्लाह आज एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ, एक ऐसा वजीफा बताने लगा हूँ जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, आपकी जिंदगी सवर जाएंगी, आपका नसीब चमक जाएगा। नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा अमल है। नाजरीन, ये सूरत कौसर का अमल है। सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। अगर मैं आपको इसकी फजीलतें बताने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। कौसर की तफसीर में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इन सब अक़वाल का खुलासा ये है कि ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई और कसीर फजाइल अनायत करके तुम्हें तमाम मखलूक पर अफजल किया, आपको हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी अता किया, नस्ब आली भी, नबूवत भी, किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफात भी, हौज़े कौसर भी, मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीन के दुश्मनों पर गलबा भी, फतुहात की कसरत भी, और बेशुमार नेमतें और फजीलतें अता की जिनकी इंतहा नहीं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको दोनों जहां के बेशुमार भलाइयां अता की और आपको वो खास रुतबा अता किया जो आपके अलावा किसी और को अता नहीं किया। तो आप अपने उस रब अज़्ज़ व जल के लिए नमाज पढ़ते रहें जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को कौसर अता करके इज्जत और शराफत दी, ताकि बुतों के पुजारी जलील हो और बुतों के नाम पर ज़िबा करने वालों की मुखालफत करते हुए अपने रब अज़्ज़ व जल के लिए और उसके नाम पर कुर्बान करें। इस आयत की तफसीर में एक कौल ये भी है कि नमाज से नमाज ईद मुराद है। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर चीज से महरूम है। जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो कुफ्फार ने आपको अब्तर यानी नस्ल खत्म हो जाने वाला कहा और ये कहा कि अब उनकी नस्ल नहीं रही, इनके बाद अब उनका जिक्र भी नहीं रहेगा और ये सब चर्चा खत्म हो जाएगा। उस पर यह सूरत करीमा नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उन कफ्फार का बालिग रद्द फरमाया और इस आयत में इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से महरूम है, ना कि आप, क्योंकि आपका सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। आपकी औलाद में भी कसरत होगी और आपकी पैरवी करने वालों से दुनिया भर जाएगी। आपका जिक्र मिंबरों पर बुलंद होगा। कयामत तक पैदा होने वाले आलिम और वाज़ुल्लाह ताला के जिक्र के साथ आपका जिक्र करते रहेंगे और आखिरत में आपके लिए वो कुछ है जिसका कोई वस्फ बयान ही नहीं कर सकता। तो जिसकी ये शान है वो अब तक कहाँ हुआ, बेनामो निशान और हर भलाई से महरूम तो आपके दुश्मन है। आज इस अमल को समझ कर कीजिए, तौबा के साथ कीजिए। जो बंदा इस अमल को आज के दिन समझ कर लेगा उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। बीमारों के लिए इसको करेंगे तो उसको शिफा मिल जाएगी, बेरोजगार करेगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा, अगर मुफलिस मोहताज तंग दस्त करेगा तो गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा।
اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس کے جتنا کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یقینی عمل ہے کہ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، کر کے دیکھیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی اور آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ ناظرین، تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، 104 کتابیں اور صحیفے، اور ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کے جتنے بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھے، پھر ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ جتنا علم ان 3 کتابوں میں اور باقی 104 صحیفوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ہو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد نہار منہ یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے، یہی اس کی شرط ہے۔ سورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت میں باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے پہلے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورت فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیں اس سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پھر آپ جس چیز میں ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے فجر کے وقت اٹھ جانا ہے، سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز والا درود ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کے دوران، اس وظیفے کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں وہ حاجت یا مقصد ضرور رکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد آپ کی پوری ہو۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں کہ اس کے اوپر جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے یا جہاں آپ کا کاروبار ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی سے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی لا علاج مریض ہے تو وہ اس پانی کو پی لے، تھوڑا سا پی لے، روزانہ پی لے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو آپ زبان سے کہیں گے، وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت احنف بن قیس روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ تم لوگ واپس آ کر کہاں ٹھہرے ہو؟ ہم نے بتایا تو کہنے لگے کہ مجھے وہاں لے چلو۔ ہم انہیں لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے سفر کے جانوروں کو بڑے غور سے دیکھا، جن پر تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے لاغری کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرے؟ تم نے انہیں مسلسل سفر کی حالت میں رکھا اور ان سے کسی وقت سامان بھی نہیں اتارا کہ وہ آزادی کے ساتھ گھاس وغیرہ چر سکیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو فتح کی خوشخبری جلد از جلد دینا چاہتے تھے، اس لیے ان جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور داد رسی کریں۔ امیر المؤمنین اس وقت غصے کی حالت میں تھی، کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ فرمایا کہ جب میں فارغ بیٹھتا ہوں تو اس وقت نہیں آتے، اور اب جبکہ میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوں تو فریاد لے کر آ گئے ہو۔ وہ شخص کوڑا کھا کر غصے میں واپس چل دیا۔ ابھی چند قدم چلا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے واپس بلایا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے غصے میں ایسا ہو گیا ہے، کوڑا پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو، اور جس طرح میں نے تمہیں ڈانٹا ہے تم بھی مجھے ڈانٹ کر حساب برابر کر لو۔ اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بدلہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری وجہ سے چھوڑتے ہو تو یہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اپنے گھر روانہ ہوئے، ہم بھی ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تو گرا پڑا شخص تھا، خدا نے تجھے بلند کیا، تو گمراہ تھا، خدا نے تجھے ہدایت دی، تو کمزور تھا، خدا نے تجھے طاقت دی اور پھر تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا۔ آج ایک شخص تیرے پاس مدد مانگنے آیا تو تم نے اسے کوڑا مار دیا۔ اے عمر، کل جب تو خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا اور اپنے اس عمل کی کیا صفائی پیش کرے گا؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں کہ کل ہم کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور آزادی عطا فرما کر ہمیں کہاں کہاں سے پہنچا دیا ہے۔ ہمیں تو اپنا انجام بھی یاد نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس سب کچھ کا حساب دینا ہے۔ جو حال اپنے ماضی اور مستقبل دنوں سے رشتہ کاٹ لے، وہ بدحالی کی تاریخ وادیوں میں لڑکتے رہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔